बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामियात को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जो नई बुक आई है। अच्छा, बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या फेडरल बोर्ड के लिए भी ये किताब सही है। तो बिल्कुल सही है जी। फेडरल बोर्ड ने अभी तक अपनी जो कंबाइन बुक है वो इशू नहीं की। हो सकता है अगले महीने या अगले महीने हो जाए, लेकिन बहुत से इदारों में जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, कुछ मेरे अपने जाने वाले कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, वो यही किताब फेडरल बोर्ड में भी पढ़े हैं, क्योंकि ये किताब इजी भी बहुत है और ये बहुत सी जगहों पे रिकमेंडेड बुक भी है फेडरल बोर्ड के लिए। तो आप बेफिक्र होकर, क्योंकि सेम सिलेबस होगा, तो आप बेफिक्र होकर ये किताब ही पढ़ सकते हैं। बाद में अगर वो किताब आ गई तो उससे मैच कर लीजिएगा, जहाँ से आपको आसान लगता है फिर वहाँ से कर लीजिएगा। वैसे मैंने ऑलरेडी 9वीं 10वीं की अलहदा वीडियोस बनाई हुई हैं फेडरल बोर्ड की, तो वो भी आप देख सकते हैं जो सबक है। इसलिए वो टॉपिक वही हैं, क्वेश्चन वही होंगे। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 3 का, जो अगली वीडियोस में 2 लेसन है। लेसन नंबर 3 और 4 है। आमुल वफूद है, यानी वो साल जिसमें बहुत ज़्यादा वफद आए थे, और ग़ज़वे तबूक। लो जी, अमल वफूद, जिसको वफूद वफ्द की जम है, और आम जो है वो साल को कहते हैं। तो वफ्दों का साल हो गया, और इसके पहले हम सिक्यूज़ करते हैं आमल वफूद से क्या मुराद है। फिर वही चीज़ आ गई है हमारे सामने। इसका मतलब है वफूद का साल। बनी तमीम के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़तीब के शख्सियत को पेश किया, हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो लोग हाज़िर होते थे, उनको वफूद को कहाँ ठहराया जाता था? उनको मस्जिद नबी में ठहराया जाता था। बाकायदा एक हिस्सा मेहमान नवाजी के लिए मखसूस कर दिया गया था। वफ्द बनी तमीम की क़यादत कौन कर रहा था? इकरा बिन हाबिस जो है वो कर रहा था। वफ्द अब्दुल कैस के सरदार की 2 नुमाया खूबियाँ क्या थी, जिनका नाम अश्च था? वो उनमें हलम और वकार था, यानी हलम और बर्दबारी थी और वकार था उनके इसमें। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमल वफूद में मेहमानों के साथ किस तरह इज़्ज़त और इकराम का मामला फरमाया? वज़ाहत पेश करें। ये ग्रीन वाला जिसका जवाब है, क्योंकि ये दोनों जवाब मिक्स हैं, 1 और 2। तो पहले 1 की हम बात करें, ग्रीन वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम वफूद के साथ ऐसा हुस्न सलूक और शफ़क़त से पेश है कि वो मुतासर हुए बगैर ना रह सके। उसके बाद नीचे से आ जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इन वफूद को मस्जिद नबी में ठहराया जाता था। उनके इस्तकबाल और क़याम ताम का इंतज़ाम, क्या मतलब है? रहने की जगह, आराम करने की जगह। ताम मतलब है खाने की जगह का भी बेहतरीन इंतज़ाम था। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इंतज़ाम और करीमाना अखलाक की उम्दा मिसालें। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसी के अंदर है। ये जो वफूद आते रहे थे, इन्होंने इस्लाम के फैलाव में क्या किरदार अदा किया, उसका क्या नतीजा हुआ? पेज 47। अब जो आपका ब्लू कलर है वो वाला जवाब देना है, ये वाला। यहाँ से शुरू करेंगे, मैंने मेंशन भी किए हुए है। 9 हिजरी में पूरे अरब से इतनी कसरत के साथ वफूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि इस साल का नाम ही आमल वफूद पड़ गया। उसके बाद यहाँ से जिन लोगों की कबूल इस्लाम की सादत जिन लोगों को कबूल इस्लाम की सादत नसीब हुई, उन्होंने ऐसे खलूस के साथ इस्लाम की तबलीग की कि पूरे के पूरे कबाइल दारा इस्लाम में दाखिल हो गए। जहाँ यहाँ तक कि हज्जतुल विदा के मौके पर मुसलमानों की तादाद 1 लाख से तजावज़ कर गई। ये वो मुसलमान थे जो आप वसल्लम के साथ जो है ना हज करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। अब इसमें औरतें और बच्चे शामिल नहीं थे, ये जो ज़्यादा बूढ़े थे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, वफ्द बनु तमीम को बरगाह रिसालत में हाजिरी के वक्त क्या आदाब सिखाए गए? पेज 47 पे। जब बनु तमीम के वफ्द जो है आप वसल्लम से मुलाकात के लिए आया, तो चूँकि ज़ोर से पहले का वक्त था, आप वसल्लम कलोला फरमाते थे। अच्छा, ये बात भी यहाँ आप ज़हन में रखें, कलोला का मतलब खाना खा के ज़ोर की नमाज के बाद खाना खा के सोना नहीं है, बल्कि कलोला बेसिकली ज़ोर की नमाज से पहले होता है। क्योंकि असल में जो निज़ाम है वो तो सुबह उठ जाना चाहिए, नमाज फजर के बाद सोना नहीं चाहिए। उसके अपने काम काज करें, उसके बाद जारी बात कुछ घंटों के बाद सुस्ती चढ़ जाती है, नींद आ जाती है, तो घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा अपनी नींद पूरी करें, कलोला करें, उठें, ज़ोर की नमाज़ पढ़ें, खाना खाएं और फिर अपने काम पे लग जाएं। तो वो ये कलोला होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है
بنی تمیم، یہ جی۔ تو وہ جب آپ سلم سے ملنے کے لیے تو وہ آرام فرما رہے تھے، اور انہوں نے آپ سلم کے آرام میں خلل ڈالا اور گھر کے باہر سے آوازیں دیتے رہے، گستاخی کر دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہوئی، اور پھر سورہ حجرات کی مشہور عالم آیات نازل ہوئیں کہ اب اس کا یہ جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرو۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، آرڈر آ گیا۔ جب محفل میں وسلم موجود تھے، صحابہ کرام کو تلقین کی گئی تھی کہ اپنی آوازوں کو پست رکھیں، ادب پہلا ہے، اور اگر کوئی آپ سلم سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ سلم کو باہر سے نہ پکاریں، بلکہ ان کا انتظار کریں کہ جب وہ اپنا کام کاج کرنے کے بعد مسجد نبوی میں آئیں گے تو پھر ملاقات کریں گے۔ تو یہ چیز ہے پکارنے کا، اس طرح آوازیں کسنے سے منع کی گیا، اور یہ ایمان آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ ایمان کو بھی خطرے میں ڈال سکتی یہ چیزیں ڈالنے والی۔ ادب اور محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی اہم ترین جو ہے وہ چیز ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اب ہے جی لانگ کوسچن، وفد نجران کے بارے میں بتانا ہے۔ لانگ کوسچن سارا نہیں پوچھا گیا، ایک مخصوص وفد نجران کا پوچھا گیا ہے۔ نجران کا جو وفد ہے وہ 60 افراد پر مشتمل تھا، جس میں 14 بڑے سردار بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کے مطابق ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا، جیسا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مسجد نبی میں ٹھہرایا گیا، ان کو اپنی عبادت کرنے کے لیے اجازت بھی دے دی گئی مسجد نبی کے اندر۔ اندازہ لگا لیں جی، واہ 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 سبحان اللہ، ان کی بہت خاطر تواضع کی گئی۔ مگر یہ جو وفد تھا یہ چبل اور مشکوک وفد تھا۔ یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی خبر سن کر ان سے ملنے آئے تھے، ان سے مناظرہ کرنے آئے تھے، اور اپنے عقائد اور دلائل دینا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی بڑی کوشش کی، لیکن پھر وہی بات ہے، جس نے نہیں سمجھنا اس نے نہیں سمجھنا، جس نے ضد پر اڑے رہنا ہے ضد پر اڑے رہنا ہے۔ شیطان کیوں ملعون ہوا کہ اپنی ضد پہ اکڑ پہ قائم ہوگا، تو وہ لوگ اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ پھر جب انہوں نے روانگی کے لیے مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے مباہلہ کریں۔ یہ حکم نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، جناب حسنین کریمین یعنی حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور یہ پانچوں نجران کے وفد کے پاس مباہلے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں پر جب ان کے پادری بھی موجود تھے، جب انہوں نے دیکھا ان کے روشن چہرے تو انہوں نے کہا کہ بھائی خبردار، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ان سے مباہلہ نہیں کرنا، یاد رکھو اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو شکست تو کھا ہی جاؤ گے، تمہارا دنیا سے بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا، ان کی وادی میں آگ بھڑک رہتی اور انہیں ملیہ میٹ کر دیا جاتا، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے، اور سال ختم ہونے سے پہلے سارے نصارہ فنا کی گھاٹ اتر جاتے۔ نصارہ مطلب ہے عیسائیوں کی بات ہوتی ہے، یہود و نصارہ دو قوموں کا قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر کیے گیا ہے، مسلمانوں کے علاوہ۔ تو یہ چکر تھا جی۔ تو یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور ان کا جو خاندان ہے اہل بیت ہے، ان کی آپ عظمت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ کیا ہی وہ خاندان ہے، کیا ہی وہ گھرانہ ہے۔ اگلا جناب شارٹ کوسچن شروع کرنے جا رہا ہے، اگلا لیسن شروع کرنے جا رہے ہیں جو غزوہ تبوک کے متعلق ہے، لیسن نمبر 4۔ یہ تبوک ایک بڑا مشہور مقام ہے، بیسیکلی ایک چشمہ ہے پانی کا جس کا نام تبوک ہے، اسی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ تبوک پڑ گیا۔ یہ اس وقت رومن امپائر بڑی عروج پر تھی، رومی آپ نے سنا ہوگا، رومنز، اٹالینز، سیزرز، زارز۔ تو یہ انہوں نے جو ہے نا، جو ان کا سربراہ تھا اس کا نام ہرکل تھا، کیسر روم جس کو انگلش میں سیزر کہتے ہیں، اردو میں اس کو کیسر کہتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں کو لڑائی کے لیے ابھارا، اور پھر کیا ہوا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں مگر پہلے MCQ کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے دمشق کے راستے پر واقع تبوک نام ہے، بیسیکلی ایک چشمے کا نام ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا پیش کیا، یہ کیا پیش کیں؟
گھر کا سارا سامان پیش کر دیا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ذمہ داری سونپی گئی تھی؟ انہیں اہل بیت کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ میں رہنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے پاس زاد راہ کی شدید قلت تھی، کیونکہ ابھی یہ فصل کی تاری کا موسم نہیں تھا، کھجور ابھی پکنے والی تھی، اس سے پہلے موسم تھا۔ تو جس طرح ہمارے ہاں ہمارے علاقوں میں گندم اور چاول ایک بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہے، خاص کر کے گندم جب پکتی ہے کسانوں کے پاس پیسہ آتا ہے، نظام چلتا ہے، تو ان علاقوں میں عربوں میں کھجور جو ہے وہ ایک بہت بڑا ان کا ایک نظام تھا معاشی طور پر، تو وہ بھی تیار نہیں ہوئی تھی، سخت تھا، بس گرمی کا موسم تھا جولائی اگست کا، تو زاد راہ کی شدید قلت، اس لیے اس کو جیش اسرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ جو غزوہ تبوک ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت کعب بن مالک کی توبہ کیوں قبول ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے سچ بولا تھا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، سچ بولنے کی وجہ سے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جناب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا خدمات انجام دی؟ پیج نمبر 51، اچھا تینوں کے تینوں پیج 51 پہ ہیں۔ خواتین نے کس طرح، یعنی صحابیہ جو کرام ہماری ہیں، انہوں نے کس طرح اسلامی نشر کی تحریک کی، یہ بھی پیج 51 پہ ہے، اور منافقین کس طرح بے نقاب ہو گئے، پیج 50 بھی 51 پہ ہے، تو تینوں ترتیب میں کرتے ہیں۔ یہ جناب پہلے آگا شارٹ کوسچن نمبر 1، جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تبوک کی تیاری کے لیے 100 گھوڑے، 900 اونٹ اور 1000 دینار لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر کا 1/3 ساز و سامان مہیا کیا تھا، 1/3۔ اگلا شارٹ کوسچن ہے، صحابیہ جو صحابیات ہیں ان کا کیا اس میں کردار ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اموار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ سیدہ ام سنان اسلمیہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چادر بچھی ہوئی دیکھی، جس میں مسلمان خواتین اپنے ہاتھ، چوڑیاں، انگوٹھیاں، جھمکے، دیگر زیورات اور کپڑے ڈال رہی تھیں۔ 2 شارٹ ہو گئے۔ تیسرا شارٹ، منافقین کا کیا ہوا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس لوٹ گیا کہ اتنے گرم موسم ہے اور حالات کی تنگی کے باوجود مسلمان رومیوں سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں، رومی بہت طاقتور ہیں، ان کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے منافقوں کی حالت عیاں کر دی، یعنی روشن واضح ہو گیا اور وہ بے نقاب ہو گئے۔ اچھا، یہ جنگ ہوئی نہیں تھی کیونکہ جو رومی تھے وہ مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر ہیبت میں آ گئے اور انہوں نے جنگ لڑے بغیر ہی شکست قبول کر لی اور واپس لوٹ گئے۔ جیش الاسرا، تنگی کا لشکر۔ لانگ کوسچن ہے جی کہ اس پہ ایک مفصل نوٹ لکھیں، غزوہ تبوک پر تفصیلی نوٹ لکھیں، کیسے کرنا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہ پہلا پیراگراف تو ہم لازمی کریں گے جس میں ذکر ہے کہ تبوک ہے کیا، یہ پہلا پیراگراف پورا کریں گے۔ پھر یہاں پر دوسرا ہیڈنگ بنے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کی اطلاع دی تو یہ سخت تنگی، قحط سالی اور شدید گرمی کے دن تھے، یہ ہیڈنگ بن جائے، یعنی سخت حالات تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کی تاریخ کا حکم دیا۔ پھر تیسرا ہیڈنگ بھی ہم کریں گے، یہ والا پیراگراف بھی کریں گے، اس میں آپ بتائیں گے کہ صحابہ کرام نے، خصوصاً جو ہمارے 4 اولین صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کیا کیا وہ بتائیں گے یہاں پر۔ یہ یہاں تک ختم کر دیں گے، سامان مہیا کیے تک بس۔ اس کے بعد شارٹ کوسچن نمبر 2 پورا لکھیں گے آپ، اس کا ہیڈنگ آپ دیں گے کہ صحابیات کرام کا کیا اس میں کردار تھا۔ پھر جب لگائیں اور پھر شارٹ کوسچن نمبر 3 جو ہے منافقین کا، وہ آپ اس میں لکھ دیں گے اور یہ ہیڈنگ بھی وہی دے دیں گے کہ منافقین کی جو ہے نا وہ ٹولہ جو تھا منافقین کا جو سامنے عیاں ہوگی ان کی منافقت جو ہے۔ اس کے بعد آخری پیراگراف کرنا ہے، یہ پیراگراف سوری کرنا ہے، اس میں بتانا ہے کہ لشکر 30,000 کا تھا، شدید مشکلات تھیں، سواریاں کم تھیں، زیادہ راہ بہت تھوڑا تھا، پانی کی شدید قلت تھی، صحابہ کرام ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے اور مٹھی بھر کھجوریں کئی افراد میں تقسیم کی جاتی تھیں۔ مسلمانوں نے سینکڑوں میل کا یہ فاصلہ مدینہ منورہ سے کئی 100 کلومیٹر دور ہے جو تبوک ہے، صبر و تحمل، جوان مردی، استقامت سے طے کیا۔ سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے اسے جیش الاسرا یعنی تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے۔ آخری پیراگراف کرنا ہے، مسلمانوں کی جرأت مندانہ پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی اور مسلمانوں کو بغیر لڑے فتح حاصل ہو گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن وہاں پر قیام فرمایا اور مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے. واپسی میں بچوں اور عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا. یہاں تک بتا. تو یہ لیکچر مکمل ہو گیا اور اگلے لیکچر میں پھر 2 اور ٹاپک کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلی اللہ. پاکستان زندہ باد.